बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं बाली न्यूज़ नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ बिलाल अब्बासी। इस वक्त मैं यूनियन काउंसिल पोटा शरीफ मरकज़ी दफ्तर रफ़ा डेवलपमेंट फ़ोरम के एक दफ्तर में मौजूद हूं और मेरे साथ इस ऑफ़िस के सरबराह और इस फ़ोरम के सरबराह जनाब सुफियान अब्बासी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आज हम कुछ जानने की कोशिश करेंगे कि ये रफ़ा डेवलपमेंट फ़ोरम क्या चीज़ है। सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि रफ़ा डेवलपमेंट फ़ोरम ये है क्या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बाली न्यूज़ को का शुक्रिया अदा करता हूँ, आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए। इस वक्त रफ़ा डेवलपमेंट फ़ोरम के हवाले से आपने इसका तारफ़ पूछा। हमने यूनियन काउंसिल पोटा शरीफ के अंदर गुज़श्ता 2 माह कबल जो है वो इसका एक तअसीसी इजलास किया था। सारे लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए थे और ये एक सोच और फ़िक्र थी कि हम किस तरीके से कम्युनिटी को डेवलप कर सकते हैं और उसका एक प्लान होना चाहिए, प्रोग्राम होना चाहिए और समाजी एतबार से हम लोगों को उनकी तामीर और तरक्की के हवाले से जो है लोगों की जो सोच थी, हमने उस सारी थिंकिंग को, उस सोच को सारे लोग वो सारे इकट्ठे हुए और फिर हमने इसकी बुनियाद रखी। रफ़ा डेवलपमेंट फ़ोरम बुनियादी तौर पर एक फलाई और रफ़ाई एक प्लेटफार्म है जिसके अंदर तमाम इलाके के लोग शामिल हैं और ये एक गैर जमाती फ़ोरम है और इसको हमने इसका एक पूरा एक प्लान मंसूबा जो है वो हमने तरतीब दिया है कि किस तरीके से हम कम्युनिटी को तामीर और तरक्की के लिए उनको कौन से रास्ते के ज़रिए से हम उनको आगे लेके जा सकते हैं। तो हमारी इसके अंदर पहली प्रायोरिटी जो है वो एजुकेशन पहले भी रही है। इस इलाके के अंदर एजुकेशन में हमने अच्छा खासा पहले भी काम किया है। यहाँ पर रीड फाउंडेशन के नाम से आज से 25-26 साल पहले हमने जिस इदारे की बुनियाद रखी थी, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर 800 स्टूडेंट्स हैं हाई स्कूल के अंदर और कॉलेज के अंदर 300 स्टूडेंट्स हैं। हमारे इस इलाके के अंदर आर्फन बच्चों के लिए जो है ये तालीमी इदारा फ्री एजुकेशन जो है वो मुहैया करता है। तो यूँ एजुकेशन के अंदर पहले से भी काम मौजूद था, लेकिन हम आगे बढ़कर ये चाह रहे थे कि हम किस तरीके से एजुकेशन के पूरे सिस्टम को अपग्रेड करें और ऐसी क्वालिटी एजुकेशन जिसके ज़रिए से बच्चों के अंदर स्किल्स भी आएँ, अच्छी उनकी मामनत की जाए, रहनुमाई की जाए ताकि वो एक अच्छा रोल प्ले कर सकें, एक अच्छा शहरी बन सकें, अपने ख़ानदान का सहारा बन सकें। तो उसका हमने एजुकेशन के अंदर जो है वो जो हमारी प्लानिंग है उसमें ये है कि हम वर्कशॉप्स का जो है वो उसकी प्लानिंग की है टीचर ट्रेनिंग वर्कशॉप्स के हवाले से। और उसके साथ साथ उससे पहले बल्कि हमने ये किया है कि जो जितने सरकारी तालीमी इदारे हैं और प्राइवेट तालीमी इदारे हैं उनको हमने सारे टीचर्स को एक प्लेटफार्म पर इकट्ठा किया है और हमने वहाँ पर पूरे सेटअप को, पूरे एजुकेशन के पूरे निज़ाम को एक बामकसद और एक अच्छी तालीम के हवाले से हमने वहाँ पर प्रोग्राम भी किया है और एक प्लान भी हमने तरतीब दिया है। तो इससे रफ़ा डेवलपमेंट फ़ोरम के अंदर तमाम हमारे इस इलाके के जितने अहले इल्म हैं और टीचर्स हैं वो सारे के सारे इस प्लेटफार्म के ऊपर एजुकेशन डेवलपमेंट के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ऑन बोर्ड हैं और हम ये चाह रहे हैं कि जहाँ पर अच्छी एजुकेशन है वो वहाँ उसके साथ साथ नई नस्ल की जो है वो तरबियत के हवाले से तो वो भी हमने एक जामे प्लान प्रोग्राम तरतीब दिया है। और तामीर सीरत के हवाले से जो हमने प्लानिंग की है वो ये है कि हम एक फ़र्द को, एक इंसान को तैयार करना, चूँकि ये सबसे मुश्किल काम है तो उसके लिए सारे जो समाज के इदारे हैं वो मिल के उसकी तरबियत में अपना रोल अदा करें तो फिर जाकर वो एक अच्छे करैक्टर वाला और फ़र्द जो है वो बन सकता है। तो उसके लिए फिर हमने जो स्कूल्स हैं उनको अपना एक रोल हमने तय किया है आपस में बैठ के बामी मशावरत के साथ कि स्कूल के टीचर्स जो है वो स्कूल के अंदर उन बुनियादी अखलाकी तालीमात का किस तरीके से बच्चों की जो है ना ज़हनों के ऊपर जो है ना उनको नक्श करेंगे
اور وہ اپنے ایک پورا پروگرام ہے کہ اسمبلی سے لے کے چھٹی تک کا ٹیچرز کا ان اخلاقی موضوعات اور تعمیر سیرت کے جو ہم نے موضوعات طے کیے ہیں وہ ہم نے ایک سال کے اندر 24 موضوعات ہم نے طے کیے ہیں. ہر مہینے کے اندر ہم 2 ویک یا ہفتے ہم وہ منائیں گے کسی ایک موضوع پہ, اور وہ موضوع جو ہے وہ اسکول کے اندر پریکٹس ہوگا, ٹیچر اس کے اوپر جو ہے نا وہ کام. اس کے بعد پھر بچہ جب دوسرا بچے کی تربیت کے لیے اس کا اپنا گھر جو ہے وہ خاندان اور گھر کا ادارہ جو ہے وہ بہت بڑا اس کا بھی اپنا رول ہے. تو ہم نے اس پلیٹ فارم پر وومن ونگ بھی تشکیل دیا ہے اور خواتین جو ہے ان کو منظم کیا ہے, اور ہر وارڈ کے اندر جو ہے وہاں پر بھی تربیتی کلاسز ہوں گی جس میں پیرنٹنگ کے اوپر بھی بات ہوگی اور قرآن فہمی کے حوالے سے بھی بات ہوگی, اور تاکہ گھر کا پورا انوائرمنٹ اس کا بھی اپنا ایک پلان موجود ہے, وہ ریٹن شیپ میں انشاءاللہ آپ کے سامنے آ جائے گا کہ گھر کے اندر کا ہم نے انوائرمنٹ کیسا رکھنا ہے, اسی موضوع کو تاکہ پریکٹس گھر میں بھی کیا جائے. اس کے بعد ہمارے اس رفاہ ڈیولپمنٹ فورم کے اوپر ہم نے جو ایک شعبہ جو بنایا ہے وہ ممبر محراب ہے, اور اس کے اندر سارے علماء کرام اس کے اندر شامل ہیں, تمام مکاتب فکر کے. ان کو ہم نے انوائٹ بھی کیا تھا, ایک جگہ ہم بیٹھے بھی ہیں, اور ماشاءاللہ انہوں نے اس سارے کام کی سرپرستی کا بھی اعادہ کیا ہے. اور ان اخلاقی جو ہمارے یہ 24 موضوعات ہم نے طے کیے ہیں پورے سال کے لیے, وہ انشاءاللہ تعالیٰ جب بچہ گھر میں اور گھر سے جب مسجد میں جمعہ کا نماز ادا کرنے کے لیے جائے گا تو جمعہ کا خطبہ بھی اسی موضوع پر سننے کو اس کو ملے گا. اور اسی طریقے سے کمیونٹی کے اندر بھی ہم نے اس کو ان موضوعات کو اس کی پبلسٹی بھی کریں گے, اور اس طریقے سے پوری سوسائٹی کو ہم چاہ رہے ہیں کہ ایک اچھے انوائرمنٹ کے اندر ہم بچوں کی تربیت کے لیے ایک ماحول بنا سکیں. تو یہ ہمارا ایجوکیشن کا پروگرام ہے. اچھا, مجھے تھوڑا سا واضح طور پہ بتا دیں کہ اس کے مقاصد کیا ہیں اور اس کا قیام کب عمل میں آیا؟ یہ تو 2 ماہ پہلے ہم نے اس کا بنیاد اس کی رکھی تھی, اس کی ڈیٹ بھی ہمارے سامنے موجود ہے, اور اس کے بعد اس کے جو اغراض و مقاصد کے اندر ایک تو ایجوکیشن ہے جو میں نے آپ کے سامنے اس کا ڈیٹیل پلان بتا دیا. دوسرا چونکہ بے روزگاری ہے وہ بھی ہمارے سامنے ایک بہت بڑا چیلنج تھا کہ نوجوانوں کو ایک تو ان کو ایک اچھا ماحول ملے, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی چونکہ امپلائمنٹ کا جو مسئلہ ہے پورے پاکستان کا ہے, تو ہم نے جب اس کے اوپر یہاں پر غور و فکر کیا تو ہمیں پتہ چلا, اور آلریڈی ہمارے کچھ دوست ایگریکلچر کے اوپر کافی عرصے سے یہاں پر کام کر رہے تھے. تو جب ریسرچ کے ذریعے سے بات سامنے یہ آئی کہ اتنا اچھا ماحول اور انوائرمنٹ جو ہمارا ہے, ہمارے پاس زمینیں موجود ہیں جو کہ بنجر پڑی ہوئی ہیں. ہمارے پہلے یہاں پر بہت سے پھلدار درخت ہوا کرتے تھے, سیب تھا یہاں کا بہت بڑا مشہور, لیکن چونکہ وہ عدم توجہ کی وجہ سے وہ ساری چیزیں ختم ہو گئی ہیں. تو ہم نے ایک پورا پلان کیا ہے کہ ہم کس طریقے سے جدید ٹیکنالوجی, ایڈوانس جو ٹیکنالوجی ہے ایگریکلچر کے حوالے سے, تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ یہاں پر ایگریکلچر کے اندر لوگوں کو انوالو کریں گے, اور یہ جو چھوٹی موٹی جاب کے لیے یا شہر کے اندر جاتے ہیں بجائے اس کے ہم ان کو یہاں پر ایسا نظام بنا کے دیں گے کہ جس میں وہ اس سے اچھی ارننگ اپنے علاقے کے اندر ہی انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے. زراعت میں نوجوانوں کے لیے یعنی کیا کیا ہے, تھوڑا سا اس کی وضاحت کر دیں. دیکھیں ایگریکلچر تو ایک بہت بڑی چونکہ یہ فیلڈ ہے, اس کے اوپر ہم نے کام بھی شروع کیا ہے. اس کے 2-3 بلکہ اس کے پارٹس ہیں. ایک تو یہ ہے کہ فوری طور پر لوگوں کو کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے. ایک تو اچھے بیج کے ساتھ اور اچھے طریقے سے کاشت کرنے میں ہماری یہاں پر گندم بہت اچھی, ہم نے اس کا تجربہ بھی کیا ہے اور بہت اچھا رزلٹ بھی آیا ہے, اس کو ہم کریں گے جو فوری طور پر. دوسرا سبزیاں ہیں جو ہائیبریڈ بیج جو یہاں پر تجربات ہوئے ہیں اور بہت اچھے اس کے رزلٹس آئے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر پھلدار جو درخت ہیں جس میں زیتون ہم نے بہت زیادہ یہاں پر ہمارے نسیم بھائی صاحب نے بڑا کام کیا ہے, اور کئی ہزار پودے جو ہے وہ یہاں پر لگائے گئے ہیں. تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ پھر ہم نے 10 ماڈل فارم اس سال کے اندر ہم نے تیار کرنے, اس پر ابتدائی کام ہمارا ہو چکا ہے.
اور واٹر مینجمنٹ کا بھی ہم اس کے اندر یہ ہے کہ پانی جو ہے وہ کس طریقے سے اویلیبل کیا جائے لوگوں کے لیے، تو وہ بھی ہم نے اس کا بھی ایک منصوبہ تیار کیا. تو اس کے اندر ظاہر ہے جو نوجوان ہیں جو اچھی ایجوکیشن جن کی ہے وہ تو ظاہر ہے اچھا کوئی بزنس بھی اور کوئی جاب بھی ہو سکتی ہے، لیکن جو اس علاقے کے اندر رہنے والے ہیں وہ گھر کے اندر بیٹھ کے تو اگر یہ کہیں کہ ہم بے روزگار ہیں تو میرے خیال میں یہ بات مناسب نہیں ہے. اور دوسرا ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ لوگوں کو کام کے اوپر لگایا جائے، اور اس کے لیے جو ہے ایگریکلچر ہمارے پاس اللہ کی دی ہوئی یہ بہت بڑی نعمت ہے. ہمارے پاس زمینیں موجود ہیں، اچھا انوائرمنٹ ہے، موسم اچھا ہے. ہم نے اس پر ریسرچ بیسڈ جو ہے نا پلاننگ کی ہے. انشاءاللہ تعالی آپ بہت جلد دیکھیں گے کہ ہمارے اس علاقے کے اندر ایگریکلچر دوبارہ ایک جو ہے وہ ابھر کر جو ہے نا وہ ایک چیز سامنے آئے گی، اور لوگوں کو نہ صرف اس کا یہ ہے کہ صاف ستھری سبزیاں اور گندم اور یہ ساری چیز کھانے کو ملے گی گھر کے اندر، بلکہ جو ان کی ارننگ کا بھی ذریعہ ہوگی انشاءاللہ تعالی. شکریہ. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اس فورم کا تنظیمی اسٹرکچر جو ہے وہ کیسے بنایا گیا؟ اس میں جو پہلے میں جو آپ سے بات کر رہا تھا وہ چونکہ پہلا شعبہ ہمارا ایجوکیشن، اس کے بعد ایگریکلچر، اور اس کے ساتھ ہم نے ہیلتھ کے اوپر بھی خاصا کام کیا ہے. ہم نے ایک لیڈی ڈاکٹر جو ہے سنڈے کے سنڈے جو ہے الیوٹ گائنیکالوجسٹ جو ہے اس کا ارینجمنٹ کیا ہے، الٹرا ساؤنڈ مشین کا بندوبست کیا ہے، اور وہ یہاں پر ہر اتوار کو صبح 9 بجے سے 3 بجے تک اپنی خدمات اس کی موجود ہیں، اور خواتین اس سے فائدہ اٹھا رہی ہیں. ہمارا جو یہاں پر کس جگہ موجود ہے اور تھوڑی سی یہ مزید ڈیٹیل بھی بتا دیں. الیوٹ کے اندر، الیوٹ میں جو ڈسپنسری ہے، راجہ شاہد صاحب نے جو بلڈنگ بھی بنائی ہے وہاں ڈسپنسری ان کی چل رہی ہے، تو اس کے اندر انہوں نے ایک پورشن جو ہے نا اس مقصد کے لیے وہ اسپیئر کیا ہے. تو اس میں ہم سب خواتین کو کہتے ہیں کہ بہت اچھی جو ہے کنسلٹنٹ اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہے، اور باہر سے پڑھی ہوئی ہیں، اور یہاں پر راضی ہاسپٹل راولپنڈی جس کی بہت بڑی خدمات ہیں اس حوالے سے، ان سے ہم نے ریکویسٹ کی تھی. تو یہ انشاءاللہ ہر سنڈے کو یعنی اتوار کو یہاں پر وہ موجود ہوں گی، اور الٹرا ساؤنڈ کی بھی جو ہے وہ سہولت وہاں پر موجود ہوگی. تو ہمارا جو اپنا ہیلتھ سینٹر ہے اس میں بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو اپ گریڈ کیا جائے. تو یہ ہیلتھ کے حوالے سے. پھر ہم نے میڈیکل کیمپ جو ہے ان کو ہم نے پلان کیا ہے سال کے اندر. ہمارا ایک میڈیکل ایک آئی کیمپ بہت بڑا یہاں پر انشاءاللہ تعالی اس کا ہم کریں گے. تو یہ ہمارا ہیلتھ کے اندر ہے. پھر ہم نے جو تربیت کے حوالے سے فیملی کے یونٹ کی، وہ میں نے آپ کو بتایا کہ وومن ونگ ہم نے بنایا ہے. یوتھ کے حوالے سے پھر یوتھ کی ایکٹیویٹیز، ان کی ایجوکیشن کے اندر ان کو ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے، اچھے ذہین بچے جو ہے ان کو اگر وسائل کی کمی ہے تو وہ ان کی معاملات کرنے کے لیے، ان کے لیے گائیڈنس کے لیے بہت ہم نے یعنی کونسلنگ کے حوالے سے، کیریئر کونسلنگ کے حوالے سے ہم نے، ہماری ایجوکیشن کمیٹی جو ہے اس نے وہ پورا پلان کیا ہے کہ ہم گائیڈ بھی کریں گے، اور جو اچھے ذہین بچے ہوں گے، اسٹوڈنٹس ہوں گے، ان کو انشاءاللہ تعالی معاونت بھی کریں گے. تو یہ ایجوکیشن سائٹ پہ بھی ہے. اور اس طریقے سے باقی ہم پوری سوسائٹی، یہ ہمارا ایک پلان، بہت سارے اس کے اندر چیزیں آتی ہیں کہ آپ نے اس ایک علاقے کو آپ نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پر ایک ماڈل تیار کریں کہ ایک ایسا سماجی انقلاب کہ جس میں بجائے اس کے کہ لوگ اوپر کی طرف دیکھیں، یہ کہیں کہ ہمارے مسائل حل ہوں اور آ کر کوئی کرے، کیوں نہ ہم لوگوں کو اپنے پاؤں کے اوپر کھڑا کریں اور ان کو گائیڈ بھی کریں، ان کو ایجوکیٹ کریں. ہمارے علماء اکرام، ہمارے اساتذہ، ہمارے والدین، ہمارے بزرگ، یہ سارے مل کے ایک اچھے اخلاقی اقدار پر مبنی جو ہمارا یہ معاشرہ جو ہے اس کو ہم بنا سکتے ہیں. الحمدللہ ہمارے پاس بہت بڑی ٹیم ہے، اور اس کے اندر درجنوں لوگ ایسے ہیں جو فی سبیل اللہ پڑھے لکھے، پی ایچ ڈیز، ماسٹرز، دیگر جو ہے فیلڈز کے اندر ان کی مہارت ہے، وہ سارے کے سارے اس کے اندر شامل ہیں. میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے پاس جو ٹیم ہے اللہ کی مدد ہے. ابھی تک کی جو ہماری پروگرس ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت جلد 1 سال کے اندر بہت بڑی آپ پورے مری کے لوگ اس تبدیلی کو محسوس کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہماری یہ یونین کونسل ماڈل بن جائے گی. پھر یہ کاپی ہر جگہ پر ہو سکتی ہے انشاءاللہ تعالی. کتنے لوگوں سے آپ نے یہ کام شروع کیا تھا اس فورم کا، اور اب آپ کے پاس ٹیم میں کتنے لوگ موجود ہیں؟
تو مجھے تھوڑا سا ایک بار پھر وضاحت کر دیں کہ 1 سال کے بعد اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ دیکھیں اس میں بنیادی طور پر تو ہمارے اس علاقے کے اندر پازیٹیو سوچ رکھنے والے جتنے لوگ ہیں یا تھے، وہ پہلے بھی مجھے بھی توجہ دلاتے تھے، تو ہم اس عید پر اکٹھے ہوئے تھے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے پہلے. تو اس کے اندر اس وقت جو ہے وہ ہماری جو ہم نے وارڈ سطح پر جو ہے وہ کمیٹیز بنا کے لوگوں کو آرگنائز کیا ہے. جب تک ہم آرگنائز نہیں کریں گے، اچھی پلاننگ نہیں کریں گے، اس وقت تک جو ہے نا آپ کوئی بڑا کام نہیں کر سکتے. ہر وارڈ کے اندر ہماری خواتین کی علیحدہ اور مردوں کی علیحدہ ایک کمیٹیاں بنی ہیں، اور ہر کمیٹی کے اندر 30 سے 35 لوگ، 40 تک لوگ جو ہے اس کے اندر شامل ہیں. اور یہ ہماری ٹیم تقریباً بن جاتی ہے 350 سے 400 کے درمیان، کہ جو کہ نچلی گراس روٹ لیول پہ ہماری آرگنائزیشن ہے. اس کے ساتھ جو شعبہ جات ہیں، ہر شعبے کے اندر بہت اچھے ایکسپرٹ بھی، جذبہ رکھنے والے، صلاحیت رکھنے والے لوگ ہمارے پاس چونکہ اچھی تعداد میں موجود ہیں. تو وہ ہر شعبے کے اندر 8 سے 10 افراد کی ایک ٹیم ہم نے بنائی ہے، جو اپنے اپنے شعبے کے اندر وہ سارے کام کر رہے ہیں. اس کا ایک یہاں پر آفس ہم نے قائم کر دیا ہے، یہاں پر پراپرلی میٹنگز ہوتی ہیں، لوگ اس کے اندر شامل ہوتے ہیں. بہت اچھا فیڈ بیک ہے، لوگوں کا بہت اچھا رسپانس ہے، لوگ کچھ کرنا چاہتے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی جس طریقے سے لوگوں کا رجحان ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ 1 سال کے اندر واضح تبدیلی آپ کو ہر لحاظ سے محسوس جو ہے لوگ کریں گے، کہ لوگوں نے بنیادی طور پر سماج اور معاشرے کو بدلنے کے لیے اپنے آپ کو بدلنا پڑتا ہے. تو ہماری یہ جو رفاہ ڈیولپمنٹ فورم ہے، یا یہ جو جدوجہد ہے، کوشش ہے، یہ بنیادی طور پر اپنے فرائض کی ادائیگی کی ایک تحریک ہے، کہ بھئی ہم سب مل کر یہ سوچیں گے. ہم دوسروں سے تو ضرور توقع کرتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے، ہمارے اس علاقے کے لیے، ملک کے لیے کریں، لیکن ہم نے کبھی یہ سوچا کہ ہم اپنے سماج، معاشرے اور اس سوسائٹی کے لیے کیا کر رہے ہیں. تو وہ فرائض یعنی ڈیوٹیز بیسڈ ہماری یہ مومنٹ ہے، اور اس کے اندر انشاءاللہ تعالی بہت جلد اچھے نتائج جو ہے وہ ملیں گے. اچھا، اس فورم پہ مجھے یہ بتائیں کہ خواتین کا کیا کردار ہوگا اور وہ کیا فائدہ حاصل کر سکیں گی؟ دیکھیے خواتین تو ہمارا چونکہ یہ سماجی تبدیلی، ایک مائنڈ سیٹ کی بھی تبدیلی ہم چاہتے ہیں، شعور اور آگاہی کی بھی ایک یہ تحریک ہے، اور ایک چینج چاہتے ہیں سماجی. تو سماجی تبدیلی بغیر خواتین کے پاسبل نہیں ہے، ممکن نہیں ہے. تو ہمارا بہت میجر مطلب ٹارگٹ یہ ہے کہ ہم ساری خواتین اس کے اندر ان کو شامل کریں. ان کی ممبر سازی علیحدہ سے کروائی ہے. ہم نے وارڈ کے اندر ایک علیحدہ سے سرکل بنا دیا ہے، اور ہر سرکل کے اندر ماہانہ ایک کلاس، تربیتی کلاس ہوا کرے گی، جو ان کو بچوں کے ساتھ، بچوں کو ہینڈل ٹیکل کرنے کے لیے بھی ان کو ٹیکنیکس بتائی جائیں گی، کہ کیسا دور نو کے جو چیلنجز ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے بچوں کی تربیت کیسے کی جائے، ان کو تعلیم کے حوالے سے کیسے ہینڈل کیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ قرآن فہمی کی بھی اس کے اندر جو ہے وہ ایک پورشن ہوگا. تو خواتین تو میجر اس کے اندر ہے. اب اس کے اندر یہ ہے کہ ہم خواتین کو اپنے اس میں بھی ان کو امپاورمنٹ اس لحاظ سے کہ وہ جو کچھ کر سکتی ہیں، ان کو بھی ہم نے پلان ڈیزائن کیا. ایک تو ہم نے ووکیشنل ٹریننگ سینٹرز ہم اس کے اندر بنائیں گے انشاءاللہ تعالی. ہم چاہ رہے ہیں کہ خواتین کے لیے علیحدہ سے کمیونٹی سینٹر ہو، اور اس کے لیے ابتدائی طور پر ہمارا ہوم ورک بھی ہو گیا ہے ایک جگہ پہ، اور اس کے اندر لائبریری ہوگی ان کی ووکیشنل ٹریننگ کے لیے. ان کو دیگر اس طرح کی جو چیزیں ہیں جو خواتین کو سکھائی جا سکتی ہیں، وہ اس کے اندر اہتمام ہوگا. پھر اس کے ساتھ ہم نے یہ بھی کیا ہے کہ خواتین کو کچن گارڈنگ کا ایک علیحدہ سے ہم نے ان کو ٹاسک دیا ہے کہ وہ گھر کے قریب 5 مرلہ جگہ پہ جو ہے وہ اپنے گھر کے لیے کم از کم جو سبزیاں ہیں وہ خود اگائیں. ان کو بھی ہم اس میں معاونت انشاءاللہ تعالی کریں گے. اور اس طریقے سے خواتین ہمارا میجر اس سماجی تبدیلی کی اس تحریک کا حصہ ہوں گی انشاءاللہ تعالی. بہت اچھا کام کر رہی ہیں، اور اچھا ان کا ایک باڈی بھی بن گئی ہے. ہر یونٹ کے اندر اور ہر سرکل کے اندر انشاءاللہ تعالی ماہانہ ان کی ایک کلاس بھی ہوا کرے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو معاونت ہو سکتی ہے، ان کو فنینشیل ان کی لحاظ سے ان کی جو ضروریات ہیں، یا وہ کوئی پارٹیسپیشن کرنا چاہتی ہیں، تو وہ بھی مواقع انشاءاللہ تعالی ہم فراہم کریں گے انشاءاللہ.
اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ صرف یونین کونسل پوٹھا شریف کے لیے ہے یہ فورم، یا اس کو پھیلایا جائے گا باقی یونین کونسل کے لیے؟ دیکھیں ابھی تو چونکہ یہ تجرباتی بنیاد پر سوشل چینج کا اصل میں یہ ایک نیا کنسیپٹ بھی ہے، اور ہم نے اسٹڈی کیا ہے، دیکھا ہے بہت سارے ایسے علاقے ہیں کہ جہاں پر سوشل چینج جو ہے لوگ لے کر آئے ہیں، اور اپنے لیے خود آگے بڑھ کر ایک سسٹم بنا کے اس ضابطے کے اندر رہتے ہوئے اپنے اندر انہوں نے تبدیلیاں لے کے آئے ہیں۔ تو اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ جو میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کے حوالے سے اور باقی چیزیں، تو اس میں والدین کی، تو جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ والد کی پہلے سے خود ان کی ٹریننگ کی ضرورت ہے کہ ان حالات کے اندر وہ بچوں کو کس طریقے سے ایک انخرافات سے بچا سکتے ہیں۔ ویسے اخلاقی اعتبار سے ایک اخلاقی زوال جو ہے وہ پورے ملک کا ایک مسئلہ ہے، اور ہر جگہ پر یہ چیز موجود ہے کہ تربیت نہیں ہے، تعلیم ہے لیکن تربیت نہیں ہے، انفارمیشن ہے، معلومات ہیں، لوگ جانتے ہیں کہ ایک چیز یہ اخلاقی لحاظ سے بری ہے، بچہ بھی جانتا ہے، لیکن پریکٹیکل کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ تو یہاں موقع ملے گا کہ ہم سارے مل جل کے جو ہے ایک ایسا ماحول کریٹ کریں کہ جس کے اندر بڑے بھی اور بچے بھی اور خواتین بھی جو ہے اپنا ایک رول پلے کریں، ایک اچھی باکردار نسل کو تیار کرنے میں اپنا وہ کردار ادا کریں۔ اسی حوالے سے 25 تاریخ کو آپ کا ایک کنونشن ہے، اس میں تھوڑا بتا دیں۔ دیکھیں اس میں ایک تو یہ ہے کہ ظاہر ہے یہ ایک شعور اور آگاہی کی ایک ایسی تحریک ہے یا اس کو پلیٹ فارم ہے کہ جس کے اندر لوگ جب تک اس کے اندر سارے شامل نہیں ہوں گے اس وقت تک ہم اس میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ہم اگر کوئی فیسلٹیز اگر دینا چاہیں تو کرنا چاہیں تو وہ تو شاید آسانی سے یہ کام ہو سکتا تھا، لیکن ہم نے جو بیڑا، ہماری ساری جو ٹیم ہے اس نے جو اٹھایا ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو ذہنی طور پر اور ان کے یعنی شعور کے اندر اضافہ کیا جائے، ان کو ایک اچھا خود بخود ایک اچھا شہری بننے کے لیے تیار کیا جائے۔ تو اس میں پھر ہم نے جو پلان پروگرام ہمارا منصوبہ ہے اس حوالے سے ہماری جو کمیٹیاں بنی تھیں، جنہوں نے ایگریکلچر کے لیے علیحدہ سے ٹیم تھی، ایجوکیشن کے لیے علیحدہ سے تھی، باقی شعبہ جات کی علیحدہ سے، انہوں نے اینول پلاننگ کا ایک پورا جو ہے وہ چیزیں طے کی ہیں کہ ایک سال کے اندر ہم نے کیا کیا کرنا ہے، ایک سال کے اندر ہم اس یونین کونسل کو کہاں تک لے کے جائیں گے، ایجوکیشن میں، ایگریکلچر میں، یوتھ کی ٹریننگ، یوتھ کی میں بات کرتے ہوئے وہ بات رہ گئی ہے کہ ان کی پازیٹیو ایکٹیویٹیز کے لیے ہم نے یوتھ کلب بنایا ہے۔ پھر ہم یہاں پر 3 گراؤنڈز انشاءاللہ بہت اچھے جو ہے اس میں کرکٹ کا ہے، والی بال کا ہے، فٹ بال کا ہے، وہ گراؤنڈز جو ہے وہ بھی ہم بنا رہے ہیں، اور پھر ان کے اندر ٹورنمنٹس بھی ہوں گے۔ پھر ان کے لیے جو ہے وہ کیمپنگ کا یا گیٹ ٹوگیدر کا ہم دیگر ایکٹیویٹیز بھی رکھ رہے ہیں۔ تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہ سارا کا سارا کام لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے۔ تو 25 تاریخ کا کنونشن ہمارے لیے انتہائی اہمیت کا عمل ہے، اور بروز اتوار دن جو ہے وہ 1 بجے ہم نے یہ کنونشن رکھا ہے۔ اس کے اندر پریزنٹیشن ہوگی، ملٹی میڈیا پریزنٹیشن ہوگی، اور ہم نے جو منصوبہ تیار کیا، ہماری کمیٹی جتنی کمیٹیز ہیں ان کی وہاں پر پریزنٹیشن ہوگی، اور لوگوں کو پھر بتایا جائے گا کہ کون سے کام ہیں جو اداروں نے کرنے ہیں، کون سے کام ریفر ڈیولپمنٹ کی ٹیم نے کرنا ہے، اور کون سے کام ہیں جو آپ لوگوں نے خود کرنا ہے۔ تو وہ سارا کا سارا جو منصوبہ پورا ڈیٹیل ہوگا وہ ہمارا انشاءاللہ تعالی وہاں پر پریزنٹیشن ہوگی، اور ہمارا پہلا فیز مکمل ہو جائے گا پلاننگ کا۔ پھر ہم انشاءاللہ تعالی پریکٹیکلی جو ہے وہ اس کے اندر گراؤنڈ کے اوپر کام کریں گے۔ ایگریکلچر کے اندر ہم نے ٹریکٹر، ٹرالی اور اس کی ایسیسریز جو ہے وہ بھی ہم نے لے لی ہیں، پرچیز کر لی ہیں۔ اس کے علاوہ 2 چھوٹے ٹریکٹرز بھی ہمارے پاس یہاں پر موجود ہیں، وہ بھی اپنا کام کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے آفیشلز یہاں پر کئی وزٹ کر چکے ہیں، اور ہم نے یہاں پر ایک سولر اور ڈرپ کا جو ہے ایک سسٹم ہے جس میں ایگریکلچر کے اندر وہ ایک کرتے ہیں، وہ ہم نے یہاں پر 4 ابھی ڈیزائن کروا دی ہیں، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ میکسیمم ایسے جہاں پر لوگ اس کے لیے تیار ہو جائیں تو ہم ان کے لیے وہ سارا سسٹم جو ہے نا وہ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے تعاون کے ساتھ، اور واٹر مینجمنٹ کا ہے، سوئل
سوائل کنزرویشن کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کو انوالو کیا. پھر ہم چاہ رہے ہیں کہ بارش کے پانی کو سٹاک کیا جائے. ہمارے 2 نالے ہیں دائیں بائیں سے گزر رہے ہیں, ان کو پانی کو سٹاک کر کے اس کو ڈائیورٹ کر کے آبادیوں کے اندر لے کے آئیں تاکہ لوگ اس کو استعمال کریں. ٹیوب ویل کا ہمارا ایک ہے کہ ہم ایک ٹیوب ویل جو ہے وہ اس کا ارینجمنٹ کریں. تو یہ ساری چیزیں یہ بتانے کے لیے پھر 25 تاریخ کا پروگرام ہے. سب لوگوں کو دعوت دیتا ہوں, یونین کونسل کے لوگوں کو, مرد و خواتین کو, کہ اس کے اندر شامل ہوں. اور ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ 1000 کے قریب جو ہے نا لوگ وہاں پر آئیں گے اور وہ اپنے جوش و جذبے کے ساتھ انشاءاللہ اس پروگرام کا حصہ بنیں گے. اور یہ رفاہ ڈیولپمنٹ فورم جو کہ لوگوں کی ویلفیئر کے لیے سیاسی یا جماعتی وابستیوں سے بالا ہو کر ہم نے اس پلیٹ فارم کے اوپر سب لوگوں کو دعوت. آخر میں یہی سوال پوچھنے لگا تھا کہ یہ مکمل طور پر غیر سیاسی ہے؟ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں یہ غیر جماعتی ہے, چونکہ میری سیاست کے حوالے سے ڈیفینیشن ذرا ڈیفرنٹ ہے, جو مروجہ ہے وہ ذرا ڈیفرنٹ ہے. اس لیے کہ سیاست نام ہی اسی کا ہے کہ آپ لوگوں کی خدمت کریں اور اجتماعی نظام اصلاح احوال کے لیے کوشش کریں, جو کہ آج گالی بن چکی ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ پلیٹ فارم مکمل غیر جماعتی ہے. سب جماعتوں سے وابستہ لوگ ہم نے سب کو دعوت دی ہے. کافی دوست اس کے اندر, نوجوان اس کے اندر شامل ہیں, جو دوسری جماعتوں کے بھی اس کے اندر شامل ہیں. ہر وہ فرد کہ جو اپنے اس علاقے کی بہتری کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے, یہ پلیٹ فارم اس کے لیے حاضر ہے. اس پلیٹ فارم کے اوپر جو ہے نا کوئی پولیٹیکل جو ہے وہ چیز ایکٹیویٹی ہماری نہیں ہوگی. اور یہی وجہ ہے کہ یہ پورے اس سماجی ہمارے اس علاقے کے پورے نظام کو اس نے اکٹھا کر لیا ہے. اس میں علماء اکرام سارے مکاتب فکر کے ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہوئے ہیں. یہ بہت بڑی خوشائند بات ہے. اس میں ٹیچر سارے ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہوئے ہیں. اس میں ہماری اس باڈی کے اندر بہت ساری دیگر جماعتوں سے وابستہ لوگ بھی اس کے اندر موجود ہیں. تو ہم نے کہا کہ ایک ایسا پلیٹ فارم, ہمارا معاشرہ اور سماج تقسیم در تقسیم کا شکار ہے. یہاں پر ڈویژن ہے, اس کو آپ مسلکی کہیں, مذہبی کہیں, سیاسی کہیں, خاندانی, علاقائی, لسانی, یہ بہت ساری ڈویژنز ہیں. تو ہم نے یہ پلیٹ فارم ایک ایسا بنایا ہے کہ جس کے اوپر سارے لوگ مل جل کر کوئی پازیٹیو کوئی سوچ سکتے ہیں, کوئی بات کر سکتے ہیں, ایک دوسرے کی سن سکتے ہیں. اور ہماری ساری ایفرٹ کے نتیجے کے اندر انشاءاللہ تعالی لوگوں کے اندر برداشت آئے گی اور ان کے اندر رواداری آئے گی اور حوصلہ بڑھے گا ان کو ایک اچھا شہری ہونے کا اور ایک اچھا معاشرے کا فرد ہونے کی حیثیت سے ایک بہتر اور کارآمد ایک کسی سوسائٹی کا فرد بننے کے لیے وہ سارے ہم نے یہاں پر لوازمات کر لیے ہیں. انشاءاللہ تعالی ہمارے اس سماج سے اچھے نوجوان نکلیں گے جو اپنے اس علاقے کا نام بھی روشن کریں گے اور اپنے خاندان کا, اپنے والدین کا. ہم جو ہے یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اس تعمیر سیرت کے اس پورے سلیبس کے اندر جو پریکٹس ہوگا انشاءاللہ تعالی ہماری نئی نسل کے اندر اور بچوں کے اندر جو ہے وہ والدین کا احترام, بڑوں کا احترام, حوصلے سے بات کرنا, سلیقے سے رہنا اور برداشت تاکہ ان کے اندر ہو اور دیگر اخلاقی خوبیاں تاکہ ان کے اندر ہوں. ابھی ہم نے چیز طے کی تھی کہ اس سال کے اندر ہم نے ہماری ایجوکیشن کمیٹی نے یہ بات طے کی ہے کہ ہم 2 چیزیں ہیں جو شعوری طور پر اپنے گھروں سے یا اپنے سماج سے ختم کریں گے. ایک تو یہ ہے کہ وہ ہے کہ جھوٹ کو مطلب ہم سمجھتے ہیں کہ گناہ کبیرہ ہے اور ہمارا بچے بھی جانتے ہیں, ہم بھی اس پر سارے جانتے ہیں, لیکن پریکٹیکلی ہم بچوں کے سامنے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. تو ہماری ایجوکیشن کمیٹی نے یہ طے کیا ہے کہ ہم اس سال یہ ٹارگٹ رکھیں گے کہ جھوٹ کو اپنے اس سماجی سیٹ اپ کے اندر جو ایک رواج پکڑ گیا ہے اس کو انشاءاللہ ختم کریں گے. دوسرا اسلام کا عام کریں گے. پھر ہم نے بچوں کو ایک پازیٹیو ایکٹیویٹی دینے کے لیے ہماری ایجوکیشن کمیٹی نے طے کیا ہے کہ ایک بچہ ایک پودا, پھلدار پودا وہ اپنے گھر میں لگائے گا اور اس کی لک آفٹر وہ خود, اور اس کی وہ رپورٹ جو ہے وہ اپنے ٹیچر کو دے گا. پھر انہوں نے ایک اور چیز بہت خوبصورت چیز طے کی ہے, وہ یہ ہے کہ ہر گھر کے اندر ایک صدقہ باکس ہوگا. اس کے اندر بچہ 1 روپیہ 5 روپے جو بھی وہ کر سکتا ہو تو وہ وہاں پر ڈالے گا اور وہ خود اس کو خرچ کرے گا.
یہ ایکسرسائز اس کو اس لیے کروائی جائے گی کہ تاکہ اس کی تربیت ہو کہ دوسروں پر خیر خواہی اور بھلائی اور دوسروں کے کام آنا جو ہے نا اس کی ایک ایکسرسائز. پھر انہوں نے ایک اور چیز طے کی ہے کہ بھئی گھر کے اندر جو ہے وہ بچوں کے اندر سامنے جو ہے وہ اسموکنگ نہ کی جائے, یہ بھی انہوں نے طے کیا. تو اس طرح کی چیزیں ہیں جو پریکٹس کرنے والی ہیں. پھر گھر کے اندر ایک کتبہ ہوگا جو کہ ہر جو ہمارے 2 ویک ہم ایک ماہ کے اندر منا رہے ہیں تعمیر سیرت کے, تو وہ اس میں وہ جو موضوع ہوگا اس حوالے سے حدیث اور اچھے اقوال اور جو ہے وہ تربیت کے حوالے سے جو ہے نا وہ, تاکہ گھر کے اندر وہ اویزہ ہوں, بچہ اس پر اس کی نظر پڑے, گھر والے بھی اس کے. تو یوں انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بڑے اچھے جو ہے وہ تربیت کے حوالے سے بہت اچھے اثرات مرتب ہوں گے. اچھا سفیان صاحب, سوال و جواب کی فہرست تو بہت لمبی ہے کیونکہ بہت لمبا پروگرام ہو گیا. آخر میں مجھے تھوڑا سا پیغام دے دیں آپ لوگوں کے لیے, کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں لوگوں سے یہی بات کرنا چاہتا ہوں کہ بجائے اس کی کہ اپنے نشستوں کے اندر, محفلوں کے اندر ہم جو یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ چیز غلط ہے اور یہ اس کو ایسے ہونا چاہیے, تو یہ خواہشات اور ڈیبیٹس سے آگے بڑھ کے اپنے حصے کا چھوٹا سا کام جو آپ کے دسترس میں ہے اس کے اندر آپ نے کیا رول ادا کیا. ہم میں سے ہر فرد اگر یہ جائزہ لے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو نعمتیں دی ہیں, اس میں مال دیا ہے, صلاحیت دی ہے, ایجوکیشن کے حوالے سے کسی کے پاس تعلیم ہے, کسی کے پاس سوجھ بوجھ ہے, اتنی نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں, تو پھر میرا اس سوسائٹی کو کیا, میری کنٹریبیوشن کیا ہے. ہر فرد اگر یہ جائزہ لے تو اس کو سمجھ آ جائے گی کہ میں اپنی اس معاشرے کو کے بگاڑ کے اندر باقی لوگ ہی شامل نہیں ہیں, ہم خود بھی شامل اس لیے ہیں کہ ہم اس کو سوسائٹی جب خراب ہوتی ہے اس کے اثرات براہ راست آپ پر پڑتے ہیں. اس کو بہتر کرنے کے لیے, اچھا کرنے کے لیے, لوگوں کے اندر لوگوں کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کے لیے, ان کا حوصلہ بڑھانے کے لیے اور ان کے ساتھ ان کو ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے آپ پہ تھوڑی سی ایفرٹ جو ہے نا وہ اس کا ضرور جائزہ لیں کہ میری ایفرٹ اس کے اندر کیا ہے. تو یہ اس لحاظ سے میرا یہ میسج ہے, یہ میرا پیغام ہے کہ بجائے تبصرے اور تذکروں کے اور ڈیبیٹ کے اور خواہشات کے اور خوابوں کے, وہ ساری چیزیں جو ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہمارا یہ معاشرہ اس طرح کا محبت, اخوت, اثار, قربانی والا جو معاشرہ قائم ہو, لیکن آ کر کرے کوئی اور, اس سے باہر نکلیں اور اپنے حصے کی ذمہ داری پوری کریں. تو وہ وقت دور نہیں ہے کہ نہ صرف ہمارا یہ علاقہ پوٹھا شریف بلکہ جہاں جہاں پر بھی اس سوچ اور خیال والے لوگ جب باہر نکل کر اکٹھے ہوں گے, کچھ کریں گے, تو انشاءاللہ تعالیٰ تبدیلی ضرور آئے گی. بہت بہت شکریہ. یہ تھے جناب سفیان عباسی صاحب, رفح ڈیولپمنٹ فورم کے سرپرست اعلیٰ تھے, اور ایک بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ بہترین پروگرام لے کے آئیں, اور بڑی مہارت سے جس طرح سے یہ اپنے پوری ٹیم کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں. اسی حوالے سے 25 تاریخ کو ایک بہترین کنونشن بھی ہوگا, اسی میں مکمل طور پر ڈیٹیل ہوں گی. اپنے میزبان بلال عباسی اور سجاد عباسی کو دیں اجازت. اللہ حافظ.